ओके, अच्छा जी, कल वाला जो हमने वो 8-9 रूल पढ़े हैं, वो सब आप लोगों ने पढ़ लिए हैं? 8-9 रूल जो भी थे। जी सर, पढ़ लिए हैं। ओके जी, कहीं से किसी को समझ ना आई हो? किसी रूल की अगर किसी को समझ ना आई हो तो अभी बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। सर सेक्शन 141 जो है वो थोड़ा रिपीट कर दें। 141, रूल नंबर 141, नो डिवीजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज is proper except with another advocate based upon the principle of division of work as expressed in the agreement between the advocates। यहाँ पे थोड़ी सी ये बात की गई है कि वैसे तो जो डिवीजन ऑफ फीस है वो अलाउड नहीं है। ठीक हो गया जी। आप ये यानी कि एक किस्म की दुकानदारी के हिसाब से आप इसमें फीस चार्ज नहीं कर सकते कि साथ वाले ने 5,000 रेट लगाया हुआ है, आप 4,000 लगा के बैठे हैं, अगला 10,000 ले रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाज ऐसी जगहों के ऊपर वकला हजरात का आपस में एग्रीमेंट होता है कि फॉर एग्जाम्पल खुला की जो फी है हम सब मिलके जी कह देते हैं जी कि 10,000 रुपया होगी बिलफर्ज। ठीक होगा जी। तो अगर आपका कुछ ऐसा आपस में एग्रीमेंट या आपस में कोई ऐसी चीज अवेलेबल है, तब आप उसके मुताबिक जो है चलेंगे, या जो प्रिंसिपल्स जो है आप लोगों ने आपस में सेट किए होंगे। अदरवाइज जो है वो फीस के अंदर आप जो है वो डिवीजन नहीं रखेंगे, यानी कि जो फीस आप लोगों की होगी आप उसको वही लेंगे। और साथ में वैसे जनरली फीस जो है ना ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। यानी कि बाज बार्स ऐसी हैं जहाँ पे बाकायदा लिस्ट जो है वो बार एसोसिएशन पास करके मुकम्मल दे देती है कि खुला कितने हैं, आपने डावरी का केस करना है इतने पैसे आप फीस चार्ज करेंगे, आपने फलां केस करना है इतनी फीस चार्ज करेंगे। तो उस हवाले से ये है कि आप जो है वो लीगल सर्विसेज के बदले में आप उस फीस से हट के पैसे नहीं लेंगे। ठीक है जी। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे है जी, हमने आज जो रूल पढ़ना है वो हमारा रूल है 145 से, कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स। अच्छा जी, पहले हम कल पढ़ के आए हैं कि आपके जो एक यानी कि आपके जो कंडक्ट है एक वकील का, वो रिगार्डिंग टू अदर एडवोकेट्स कैसा होना चाहिए। अब हम इसका पोर्शन बी पढ़ रहे हैं और वो है कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स। आपका जो रवैया है आपके क्लाइंट्स के साथ कैसा होना चाहिए। Rule number 145, an advocate shall not acquire an interest adverse to a client in the property or interest involved in the case। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडवोकेट साहब जो हैं वो अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी के अंदर या उस क्लाइंट के केस के अंदर एडवर्स इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उल्टा इंटरेस्ट जो है या गलत इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर शो नहीं करेंगे, केस खराब नहीं करेंगे, केस का लॉस नहीं करेंगे, मुखालिफ पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। आ गई है समझ? जी सर, समझ आ गई है। 146, an advocate shall not accept employment adverse to a client or former client relating to a matter in reference to which he has obtained confidential information by reason। 146 जो है सिंपली ये आपको कहता है कि एक एडवोकेट जो है एक एम्प्लॉयमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ठीक हो गया जी। चाहे वो अब उसके अंदर केस के अंदर एज अ एडवोकेट एंगेज है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस रहा, बाद में पार्टी जो है आपसे वो केस उठा के ले गई। ठीक हो गया जी। तो आपके पास उस केस के हवाले से कोई कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स देखे हुए वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में आप उस पार्टी के अगेंस्ट जो है या अपने फॉर्मर क्लाइंट के अगेंस्ट उसके जो इंटरेस्ट है उसके एडवर्स जो है केस आप नहीं लेंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंशियल मालूमात हैं उस हवाले से। अच्छा जी, आगे इसके अंदर बात है हु हैज नॉट बीन फॉर्मली एंगेज्ड बाय अ पर्सन एंड एक्सेप्टेड अ रिटेनर नॉर रिसीव एनी फीस फॉर सच एग्रीमेंट इज नॉट। हाँ, इसके जो नीचे दिया गया वो ये है कि अगर आपने अभी तक फीस नहीं ली थी, जस्ट एक बंदा मशवरा दे के लेके गया था आपसे, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे थे, तो ऐसी सूरत में आप अगर
جو اس کا مخالف پارٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ ان کا کیس لے لیتے ہیں، تو آپ کو آپ کے اوپر رول نمبر 146 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا، آپ نے اپنی فیس نہیں اس پہلی والی پارٹی سے لی تھی، لہٰذا 146 کا آپ کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر تو آپ سے کوئی مشورہ لے کے گیا، اپنے ڈاکومنٹ جتنے بھی حساس ہیں وہ دکھا کے گیا، تو آپ دوسری پارٹی آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کا کیس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک کیس کے اندر انگیج ہیں تو آپ دوسری پارٹی کا جو کیس ہے وہ نہیں پکڑ سکتے، وہی سیم، ٹھیک ہے، اسی کی کاز آف ایکشن کے اوپر، یا پھر اگر وہ پارٹی آپ کے پاس سے ہو کے چلے گئی یا فائل اٹھا کے چلے گئی یا آپ کے پاس کانفیڈینشیل معلوم ہوتا ہے اور دوسری پارٹی آپ کے ساتھ پاس آ جاتی ہے کہ آپ اب ہمارا کیس لڑیں، تو ایسی صورت میں آپ ان کا کیس لڑنے سے انکار کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے رول نمبر 147، این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ایکسپٹ سر پروفیشنل۔ جی جی سوری سر، ایک کوشچن تھا سر، جی جی اگر سر وکالت نامہ جمع کر لیا جائے ہاں جی تو سر اس کے بعد اگر وکالت نامہ بندہ اپنا وہ ڈسچارج کر لے یا وڈرا کر لے ساری، ہاں جی ہاں تو جی سر اس صورت میں جو مخالف پارٹی ہوگی، ایڈورس پارٹی جو آپ بتا رہے ہیں سر، تو اس کا کیس میں لے سکتا ہوں؟ اس کا کیس اگر آپ کے پاس کانفیڈینشیل معلومات اس کیس کے حوالے سے ہیں، آپ نے پراپر سر ڈسچارج بھی کر لیا ہے، لیکن تب جی سر، وہ رول جو 146 ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ وہ کیس نہ لیں، کیونکہ آپ کے پاس اس کیس سے ریلیٹڈ یا اس پارٹی سے ریلیٹڈ وہ حساس معلومات ہیں، لیکن اس رول کو فالو نہیں کیا جاتا۔ کیس لیتے ہیں ہم لوگ، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن 146 ہمیں کیٹیگوری کے لیے یہ کہتا ہے کہ این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ایکسپٹ امپلائمنٹ ایڈورس ٹو اے کلائنٹ اور فارمر کلائنٹ relating to a matter in reference to which he has obtained confidential information by reason of or in the course of his employment by such client or former client, provided that an advocate who has not been formally engaged۔ وہ دوسری بات آ گئی۔ تو یہاں تک جو ہے دو باتیں اس نے کی ہیں کہ آپ اگر اس کیس کے اندر انگیج رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس کانفیڈینشیل معلومات ہیں، تو آپ وہ کیس نہ لیں دوسری پارٹی کا، آپ پارٹی نہ بنیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ سے صرف وہ بندے معلومات لے کے گئے ہیں، آپ سے مشورہ کر کے گئے ہیں، بعد میں آپ کے پاس نہیں آیا، آپ نے فیس نہیں لی تھی، تو ایسی صورت میں آپ کیس لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ 147، an advocate shall not accept professional employment without first disclosing his relation, if any, with the adverse party۔ Rule 147 ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ بطور وکیل اگر آپ کے پاس کوئی پارٹی آئی ہے اور جن کے اگینسٹ وہ جانا چاہ رہے ہیں، جو ایڈورس پارٹی ہے ان کی، تو وہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی دوست ہیں، کچھ بھی آپ کا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، تو آپ آنے والی پارٹی کو پہلے ڈسکلوز کریں گے کہ بھائی میرا وہ ماما لگتا ہے، میرا وہ چاچا لگتا ہے، میرا وہ دوست ہے، میرا یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اب اگر وہ مطمئن ہوں گے تو آپ کیس لے لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 147 یہ کہتا ہے کہ آپ کو پہلے ڈسکلوز کرنا پڑے گا کہ میرا آپ کے ایڈورس پارٹی کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شو تو وہ ایک بھائی یہاں پہ اسلامک انفارمیشن شو کچھ بھی نہیں ہونا یہاں پہ۔ آپ میں نے وہ اسکرین شاٹ سینڈ کیے تھے، آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کیے ہوں گے، وہ رولز ہیں، آپ نے وہ دیکھنے ہیں، وہاں سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ اسکرین پہ کچھ بھی آپ کو شو نہیں ہوگا، تو کل سے وہ اسکرین پہ شو کرنے والا بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کر لیں گے۔ باقی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو 148، این ایڈوکیٹ شیل ناٹ ریپرزینٹ کنفلکٹنگ انٹرسٹ۔ آپ بطور وکیل جو کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں ان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ سیدھی سادھی اپنی وکالت کریں گے، آپ اپنی دو نمبری بیچ میں نہیں کریں گے، آپ اپنی پارٹی کے اگینسٹ نہیں جائیں گے، آپ دوسری پارٹی کے ساتھ ملیں گے نہیں۔ 149، an advocate shall not himself or in benami purchase any property at a probate, foreclosure or judicial sale۔ اچھا جی، اب بعض جگہ کے اوپر ایسا ہے کہ یہاں 149 ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بطور وکیل بے نامی پرچیز نہیں کر سکتے، یا پھر جو جوڈیشل جو سیل ہو رہی ہوتی ہیں پراپرٹیز، یا جو ایک ضبط ہوتی ہیں جو پراپرٹیز، آپ بطور وکیل اگر اس کیس کے اندر، اس پراپرٹی کے کیس کے اندر بطور وکیل انگیج رہے ہیں تو آپ اس پراپرٹی کو خرید نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یا آپ اس کا پارٹ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی یہاں تک؟
اور نہ ہی آپ جس پراپرٹی کا کیس لڑ رہے ہیں اس پراپرٹی کا کچھ حصہ کچھ شیئر جو ہے ایز اے فیس لیں گے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی 2 ایکڑ کا کیس ہے, اگر ہم جیت گئے تو 4 کنال آپ کی اور جو باقی 12 کنال ہے وہ ہماری پارٹی کہتی ہے. ایسا نہیں. رول 149 آپ کو پروہیبٹ کرتا ہے کہ آپ کیس پراپرٹی میں اپنی فیس نہیں لے سکتے. آپ اپنی فی پیسوں کی مد میں ہی یا پیسوں کی صورت میں ہی لیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے 150 رول. An advocate shall not commingle the property of client with his own and shall promptly report to the client the receipt by him of any money or other property belonging to such client. رول نمبر 150 ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو کیس پراپرٹی ہے یا آپ جو چیز ایکسپٹ کر رہے ہیں اس کیس کے اندر, فار ایگزامپل جی کیس تھا خرچہ نال نفقہ کا, کورٹ نے 50,000 یا 30,000 روپے آپ کے حوالے کیا کہ آپ اپنی پارٹی کو دیں, تو وہ اماؤنٹ یا وہ پراپرٹی آپ اپنی پراپرٹی کے ساتھ جو ہے وہ منگل اس کو نہیں کر سکتے, آپ اس کو رفع دفع نہیں کر سکتے, آپ اپنی جیب میں اس کو نہیں مار سکتے, وہ آپ نے اس پارٹی کو واپس کرنی ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ پھر آپ اسلامک انفارمیشن بھائی صاحب میں نے نظر نہیں آنا آپ کو, میں یہیں پہ ہوں, میری آواز آ رہی ہے تو آپ صرف سنیں, اور آپ جو ہیں آپ کے پاس یہ رولز ہونے چاہیے جو میں نے گروپ کے اندر سینڈ کیے ہیں, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں, ان کو دیکھیں, ان سے پڑھیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے آواز. اوکے. اور یہ اگر آپ کو یہ اسلامک انفارمیشن اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میں آپ کو گروپ سے نکال دوں گا سر, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹھیک ہو گیا؟ آپ بہتر یہی ہوگا کہ اکارڈنگلی چلیں, ادروائز آپ کو میں ریموو کر دوں گا. 151 جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ 1000 بار پوچھیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح سے مطلب تھوڑا سا جو ہے نا وہ نہیں چلے گا. 151 an advocate shall not advise the commencement of prosecution or defense of case unless he has been consulted in reference thereto, except when his relation to a party or to the subject matter is such as to make proper for him to do so. 151 رول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بطور وکیل ایڈوائز نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے کو کیس کومنس کر دیں, یا آپ پروسیکیوشن کا مشورہ نہیں دیں گے, یعنی کہ راہ چلتا مشورہ آپ نے نہیں دینا. آپ لوگوں نے اپنے پروفیشن کی ڈگنیٹی کا خیال کرنا ہے. آپ سے جب مشورہ مانگا جائے, آپ کو جب انگیج کیا جائے, تب آپ نے انگیج ہونا ہے, تب آپ نے مشورہ دینا ہے, ادروائز راہ چلتے لوگوں کو ایڈوائز نہیں کرنا. سمجھ آ گئی جی یہاں تک سب کو؟ بھی آصف, اقبال خان, شبانہ پرویز, اور نیچے نام نہیں شو ہو رہا ہمارے باقی ممبر کا. اوکے اچھا جی. رول 152 an advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. This rule shall not apply to advice given in good faith that a law is invalid. 152 رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ بطور وکیل آپ پروفیشنل کیپیسٹی میں کسی کو بھی قانون کو وائلیٹ کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ جو ہے گڈ فیتھ کے اندر آپ یہاں پہ مشورہ دے سکتے ہیں, جو آپ کی ایک فیتھ ہے اس کے اندر آپ قانون کو وائلیٹ کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتے. آپ بطور وکیل قانون کو وائلیٹ کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتے. 153 رول It is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime, regardless of his personal opinion as distinguished from knowledge as to the guilt of the accused, otherwise innocent person, and victims merely of suspicious circumstances might be denied proper defense. یہاں پہ کہا جا رہا ہے 153 رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی اوپینین کے حوالے سے آپ نے کیس نہیں لینا یا آپ نے ڈیفنس کا فیصلہ نہیں کرنا. آپ کے پاس جو بندہ آیا ہے آپ نے اسے عزیم کرنا ہے کہ یہ معصوم ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر آپ نے اس کی وکالت کرنی ہے, پھر آپ نے اس کا کیس لڑنا ہے, کیونکہ اگر آپ بائسڈ ہو جائیں گے, اگر آپ اسے مجرم سمجھیں گے, تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے
کہ وہ ملزم بے قصور ہو اور آپ کے ایسا کرنے کی وجہ سے، آپ کی بائسنس کی وجہ سے آپ پراپر طریقے سے اس کو ڈیفینڈ نہ کر پائیں اور اس کا لاس ہو جائے. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ سمجھ آ گئی جی یہاں تک؟ اوکے. 154 in fixing fees. Advocate should avoid charges which overestimate their advice and services as well as those which undervalue them. A client's ability to pay cannot justify charge in excess of the value of the service through his property may justify a lesser charge or even none at all. The reasonable request of a brother advocate should also receive special and kind consideration in respect of widows and orphans of an advocate. All advocates shall assist them free of charge. یہاں پہ یہ کہا گیا ہے رول نمبر 154 کے اندر فکسیشن آف فیس کے حوالے سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے نہ تو بہت زیادہ فیس چارج کرنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کم فیس چارج کرنی ہے جو کہ آپ کو انڈر ویلیو کر دے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ نے اپنی فیس کا اور اپنے پروفیشن کا جو ایک معیار ہے اسے قائم رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آپ کے کسی برادر ایڈوکیٹ کا کوئی کیس ہے تو اس کی ریکویسٹ کے اوپر آپ جو ہے جو نارمل فیس ہے اس سے کم چارج کریں گے. اس کے علاوہ اگر کسی وڈو کا کیس ہے، کسی وکیل صاحب کی وڈو کا یا جو ڈیسیزڈ وکیل صاحب ہیں جو فوت ہو گئے ہیں ان کے بچوں کا اگر آپ کے پاس کیس ہے تو کوشش آپ یہ کریں گے کہ آپ ان کو فری آف چارج اسسٹ کریں گے. ان کو فری آف چارج جو ہے آپ اپنی جو ایک سروسز ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب نیچے یہ ڈٹرمنیشن آف جو اماؤنٹ ہے فی کے حوالے سے یہ چند ایک چیزیں دی گئی ہیں، 5-6 چیزیں ہیں. یہ آپ نے 1 بائی 1 ساری پڑھ لینی ہے، بالکل ایزی آپ کو سمجھ جو ہے وہ بآسانی آ جائے گی. 155 رول ہے controversies with clients concerning compensations are to be avoided by the advocate so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his services. Any lawsuits with clients should be restored to only to prevent injustice, imposition or fraud. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو کنٹروورسیز آپ کی آئیں گی کلائنٹس کے ساتھ یا کمپنسیشن کے حوالے سے وہ آپ نے ان سے اوائڈ کرنا ہے. بطور وکیل جو ہے آپ ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں گے اپنے کلائنٹس کے ساتھ. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس جو ہے وہ کیسز آتے ہیں تو کلائنٹس کے ساتھ ہی فیسز کے حوالے سے فیسز کو لے کے الجھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو جو ہے وہ اب بعض اوقات ایسے وکلا صاحبان بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو اگر دوسری پارٹی سے پیسے پکڑ کے کیس آپ کا خراب کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسی جو ایل سوٹڈ جو آپ کی ایکٹس ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ یعنی کہ یہاں پہ سمپلی آپ ایک ایسے پروفیشن کے اندر ہیں یا آپ ایک ایسے پروفیشن سے جڑے ہیں جو کہ پروفیشن آف لارز کہلاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ریزنیبل رہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جو فراڈ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ جو ہے وہ اوائڈ کریں گے اور اپنے کلائنٹس کو بھی ان چیزوں سے بچائیں گے تاکہ انجسٹس کسی بھی صورت میں نہ ہو یا کسی بھی صورت میں نہ پھیلے. 156 ہے nothing operates more certainly to create or foster popular prejudice against advocates as a class and to deprive the profession of that full measures of public esteem and confidence which belongs to the proper discharge of its duties than does the false claim often set up by the unscrupulous in defense or questionable transactions that it is the duty of the advocate to do whatever may enable him to succeed in winning his client's cause. 156 رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جو کیس آپ نے لیا آپ اپنے جو کلائنٹ کے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کی جیت کے لیے آپ ہر جائز حد تک جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ ہر وہ کام کریں گے، آپ اپنی جو پراپر ڈیوٹیز ہیں ان کو ڈسچارج جو آپ کریں گے، آپ اپنی پوری محنت کریں گے
تاکہ آپ کے جو کلائنٹ کا نقصان نہ ہو. اور یہ جو کانفیڈنس، یہ جو ایک سوسائٹی کے اندر ایک چیز پینیٹریٹ کر گئی ہے وکیلوں کے حوالے سے، نیگیٹو چیزیں پھیلتی ہیں، جیسے کہ بھائی کیس خراب کر دیتے ہیں، مخالف وکیل کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں 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 فلاں. تو تاکہ ایسی چیزوں کو جب آپ ایمانداری سے کام کریں گے تو ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے. سمجھ آ گئی ہے جی یہاں پہ؟ باقی اس کا میں نے کنسپٹ آپ کو دے دی ہے، ون بائی ون یا سوری ورڈ بائی ورڈ یا لائن بائی لائن آپ نے اس کو پڑھ لینا. اگر سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ کے اندر پوچھ لیجئے گا. تھوڑا سا مجھے جلدی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسوں میرا LLM کا پیپر ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں. نیچے والی جو لائنز ہیں، کنسپٹ میں نے آپ کو دے دیا. نہیں سمجھ آئے گا آپ نے میسج کر کے گروپ کے اندر میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہے 157. When an advocate is a witness for his client except as to merely formal matters such as the attestation or custody of an instrument and the like, he should leave the trial of the case to other advocates, except when essential to the ends of justice. An advocate should avoid testifying in court on behalf of his client. یہاں پہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بطور وکیل آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے جو کلائنٹ کے وٹنس ہے وہ نہ بنے، ماں سوائے اٹیسٹیشن اور ان چیزوں کے، مطلب جو انسٹرومنٹس آپ اٹیسٹ کر کے لے کے آئے ہیں ان چیزوں کے آپ نے کوشش کرنی ہے. ویسے بھی جنرلی بطور وکیل نہ تو آپ نے کبھی کسی کلائنٹ کی ضمانت دینی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اور نہ ہی اپنے اس جو کلائنٹ ہے اس کا آپ نے وٹنس جو ہے وہ بننا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جب تک کہ ایسا مطلب خطرہ نہ ہو کہ انصاف کا قتل ہوگا، تو ایسی صورت کے علاوہ آپ نے کبھی بھی ایسی جو کام ہے وہ نہیں کرنا. اور آپ نے بطور وکیل کوشش کرنی ہے کہ آپ اوائڈ کریں کوئی بھی چیز ٹیسٹیفائی کرنے سے، مطلب اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ. آپ کا کام ہے کیس لڑنا، نہ کہ چیزوں کو ٹیسٹیفائی کرنا، وٹنس بننا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. 158. In incidental matters not affecting the merits of the cause in a trial, nor working substantial prejudice to the rights of the client, such as forcing the opponent advocate to trial when he is under affliction or bereavement, forcing the trial on a particular day to the injury of the opposite advocate when no harm will result from a trial at a different time, agreeing to an extension of time for filling written statements, cross-examination, interrogatories, and the like. The advocate must be allowed to judge himself. یہاں پہ 158 یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر نقصان ہونے کا خطرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر مخالف ایڈوکیٹ جو ہے وہ ٹائم مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ آج میری تیاری نہیں ہے اور آپ نیکسٹ ڈیٹ دے دیں، اس ڈیٹ کے اوپر ہم بحث کر دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا لاس نہیں ہو رہا تو آپ اسے الاؤ جج صاحب کو کرنے دیں، آپ ڈیٹ ہونے دیں. ٹھیک ہو گئی. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرائل کے اندر جو ہے وہ جان بوجھ کے اپنے کلائنٹ کا نقصان کرنے کے لیے ایسا الاؤ کریں. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے یہ ڈیٹ لینے والے معاملے میں اگر آپ نے تھوڑا سا آپ نے لینینٹ ویو رکھا تو آپ کے کلائنٹ کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تو آپ وہاں پہ جس کو اڑ جانا بولتے ہیں وہ کر لیں. ادروائز آپ جو ہے اس حوالے سے جو ڈیٹ ہے وہ ہونے دیں. اب بعض اوقات اسی بات کے اوپر جو ہے وہ کورس کے اندر اکثر وکلاء صاحبان آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں. In such matters, no client has the right to demand that his advocate shall be ungenerous or that he does anything therein repugnant to his own sense of honor and propriety. اچھا جی، یہاں پہ اب 158 جو ہے 157 ہے، 156 ہے، اچھا، اور 154 ہے، 153 ہے. یہ جو ہے آپ نے ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لینا. اگر ان کے کنسپٹ کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے پوچھ لینی ہے. یہ جو میں نے آپ کو یہ نمبر بتائے ہیں ان میں سے آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک لائن اٹھا لیتے ہیں یا دو دو لائنز اٹھا لیتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ جو ایک ورڈ ہے وہ مس کر دیتے ہیں، مس کر کے اسی کو ہی نیچے آپشنز میں ڈال دیتے ہیں
اور آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں اور سوال بن جاتا ہے. یہ جو پورشن آج ہم نے پڑھا ہے آپ کی جو ایک کنڈکٹ ہے ود ریگارڈ ٹو کلائنٹس یہ انتہائی ضروری ہے. اس میں سے اکثر جو سوال ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. آپ نے ان کو اچھے سے ریپیٹ کر لینا. آپ ان کو جب ریپیٹ کریں گے لائن بائی لائن آپ جب ان کو پڑھیں گے آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے وہ پوچھ لینا. کنسیپٹس جو ہیں ان کے مین جو آسان ترین کنسیپٹس ہیں وہ میں نے آپ کو دے دیے. باقی ورڈ بائی ورڈ آپ خود پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو ان کی اس میں سے جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. باقی کل جو ہے ڈیوٹی ٹو دا کوڈ ہم اس کو 20-25 منٹ لگا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کر لیں گے. ابھی تک جو ہے آج کے لیے اتنا ہی آئی تھنک کافی ہے. میرا جو LLM کا گروپ ہے اس کے اندر ڈسکشن جو ہے وہ پیپر کے حوالے سے چل رہی ہے. میں اب ذرا ادھر جا کے اپنی چیزوں کو دیکھ لوں. انشاءاللہ کل جو ہے میں آپ لوگوں کو نیکسٹ میں رول نمبر جی 154 ہے ٹھیک ہے اور 156 ہے 157 اور 158 یہ رولز جو ہیں آپ نے ان کو اچھے سے پڑھ لینا. بڑے اچھے سے کنسیپٹ ہیں ان کے اندر. آپ نے لائن بائی لائن وہ ویسے تو سارے رولز ہی آپ نے لائن بائی لائن پڑھنے ہیں لیکن یہ آپ نے اچھے سے دیکھ لینے تو کیونکہ تھوڑا سا لینتھی ہے اور اسٹیٹمنٹس لینتھی آتی ہیں پیپر کے اندر آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو اس حوالے سے میں ان کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو اچھے سے دیکھ لینا ہے. مزید انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ پڑھتے ہیں. بس یہ 4-5 دن ذرا مشکل ہیں میرے پیپرز کے حوالے سے. اس کے بعد ہم ذرا سکون سے کلاس انشاءاللہ تعالیٰ لیے کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی آج کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اوکے جی تھینک یو جی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اوکے سر اللہ حافظ.